अस्सलाम वालेकुम। आजकल के दौर में जहाँ आपको बहुत से लोग खुश, मुतमईन, हैप्पी, कामयाब नज़र आते हैं, वहाँ बहुत से लोग नाउम्मीद, मायूस और डिसअपॉइंटेड भी हैं। ये डिप्रेस्ड लोग जो हैं, स्पेशली जो है आजकल की नौजवान नस्ल जो है यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में और एम्प्लॉयमेंट की वजह से जब बेरोज़गारी होती है, तो इनमें एक सैडनेस, एक डीमोटिवेशन और डिसहार्टेंड हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, उसकी क्या वजूहात हैं? आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली अगर आप देखें कि लाइफ के हर हिस्से में, चाहे वो करियर हो, स्टडी हो, बिजनेस हो, प्रोफेशनल जॉब हो, फैमिली हो, हर शख्स के हालात और वाक़यात दूसरे से डिफरेंट हैं। हर शख्स की मेंटालिटी दूसरी है और एक दूसरे से आप डिफरेंट लेवल्स पे मिलते हैं इस दुनिया में। तो नाउमीदी और जो है मायूसी है, यानी होपलेसनेस जो है, वो डिफरेंट लेवल्स पे है। तो एक अच्छा भला इंसान जो जिसके पास सलाहियतें हों और वो स्किलफुल हो, लेकिन वो मायूसी की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि हर चीज़, हर वाक़ये में वो मायूसी की ऐनक से, चश्मे से उसको देखता है, उसके लेंसेज़ ऐसे होते हैं। अब सोचने वाली बात है कि हमारे लोगों में एक-दूसरे से उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हैं इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, हमारी सोसाइटी में, और जब वो पूरी नहीं होती, तो डिसअपॉइंटमेंट होती है। दूसरी मेन रीज़न बनती है कुरान पाक से दूरी, यानी इस्लाम से दूरी, यानी तवक्कुल और इस्तिग़ना की कमी। अगर हम देखें कि इस दुनिया में रहते हुए तमाम तर मामलात जो हैं, एक दूसरे के साथ हमारे अटैच्ड हैं, यानी फैमिलीज़ हैं, ख़ानदान है, सोसाइटी है वगैरह, ये लाइफ का हिस्सा हैं। तो जब एक शख्स इस दुनिया में रहते हुए अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को नहीं बना पाता सही तरह से, तो गलतियाँ उससे बार-बार होती हैं और वो फिर उनसे सीखता भी नहीं है। यानी ये दूसरों से उम्मीदें रखता है और अल्टीमेटली जो है वो मायूसी का शिकार हो जाता है। यानी वो खुद से कुछ नहीं कर पाता, बहाने करता है। अब हर इंसान जो है ऐसा नाकाम, वो जो है अपनी इस नाकामियों को दूसरों पे डालने की कोशिश करता है, इल्ज़ाम करता है या अपनी किस्मत को दोष देता है। ये टेक्निकली देखें आप, इंसान की नफ्सियात है। यानी डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस और शिकवे-शिकायतें करना, अपनी ज़िम्मेदारियों को ना सँभालना, ये सब चीज़ें नज़र आती हैं हमें। अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठें जो ऑलरेडी मायूस, डिसअपॉइंटेड हों, सैड हों, ग्रीफ़ हो उनके अंदर, तो आपके अंदर भी मायूसी बिल्डअप होती है। उनकी सैड बातों से, उनकी रिग्रेटफुली बातों से, यानी माज़ी की बातों से। सूरह हामीम सजदा में देखें कि मायूस लोगों में मत जाओ। इस तरह सूरह नजम आयत 39 में कि इंसान जो कुछ करेगा, कोशिश वगैरह, उसका उसका सिला मिलेगा। यानी अल्लाह ताला ने इंसान को जो है डायरेक्शन दी है, गाइडेंस दी है, सलाहियतें दी हैं, आपके अंदर बहुत कुछ है, हर इंसान में होती हैं क्वालिटीज़। अगर इंसान करना ना चाहे तो अलग बात है। अब इन सलाहियतों का, क्वालिटीज़ का सही तरह से इस्तेमाल सही टाइम पे अगर इंसान करे तो वो कामयाब भी हो सकता है, खुश भी रह सकता है। साथ-साथ इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने यकीन, मुस्तकिल मिज़ाजी यानी कि परसिवियरेंस और स्ट्राइव करना, जद्दोजहद करना, स्ट्रगल करना और गिव अप ना करना, ये सारे जज़्बे डाले हैं। और अगर साथ में डिटर्मिनेशन भी हो, विल पावर भी हो, रेज़िलियंस भी हो, यानी कि मज़बूत हो इंसान और अपने अंदर मोटिवेशनल इस आगे आगे बढ़ाने के लिए इसको करे, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर इंसान बहुत आगे कामयाब होता है, खुश भी रहता है, बैलेंस भी करता है। जो लोग ये नहीं कर पाते, तो वो मायूसी की तरफ जाते हैं और फिर क्या होता है, वो एज़ अ रिज़ल्ट दूसरे लोगों को देखते हैं, अपनी नाकामियों पर जलते हैं, सड़ते हैं, जेलसी होती है। तो बात ये है, इस सब में अहम बात जो है वो समझने वाली क्या है? एक इंसान या हमारे ज़िंदगी में टाइम जो है, वक़्त, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका सही इस्तेमाल, यानी टाइम, वक़्त जो है एक तलवार की तरह है, इससे पहले कि तुम्हें काटे तुम इसे काट डालो। यानी कि मतलब क्या हुआ कि अपनी लाइफ़ को ऑर्गेनाइज़ करना। दूसरी बात, इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है कि वो कम्फ़र्ट ज़ोन में रहता है अपने, यानी वो सुकून में एन्जॉय करना चाहता है, जिस जगह सेट हो गया बस वहीं, आगे नहीं निकलना, स्ट्रगल नहीं करनी, मेहनत नहीं करनी वगैरह। इंसान की मायूसी जो है, देखें, ऐसे शुरू होती है कि वो उसके काम, उसके करतूत जो होते हैं, एक्शंस जो होते हैं, जो वो ऐसे काम करना शुरू कर दे, जहाँ पर सिवाय नाकामी, परेशानी और मुसीबत के उसको कुछ ना मिले, तो फिर वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल, ज़िम्मेदार है। यही बात कुरान पाक में है, सूरह रूम आयत 36 में, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम जब लोगों को रहमत का मज़ा चखाते हैं, तो वो खुश होते हैं, फूल जाते हैं, और जब करतूतों की वजह से उन पर मुसीबत आती है, तो वो मायूस हो जाते हैं, यानी वो डिसहार्टेंड होते हैं। अब इसमें गहराई है, समझें, गौर करें कि इंसान की नाशुक्री बताई गई है, जहालत भी है, हिमाकत भी, सब कुछ है। फिर जो लोग कुछ बन जाते हैं, तो उनके अंदर गरूर और तकब्बुर अगर आ जाए, तो फिर वो भी एक बहुत बड़ा उनको ले डूबती है उनको। मतलब क्या हुआ कि आप ज़िंदगी में अगर खुश हैं, कामयाब हैं, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, लेकिन जैसे ही आपके ऊपर आज़माइश, टेस्ट आता है, तो आप फ़ौरन मायूस हो जाते हैं, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। क्यों? वजह सोचने की बात है ना। अब अहले ईमान की जो निशानी है, सिफ़त है कि वो हर हाल में खुश रहते हैं, यानी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं खुशी में भी, और जब गमी होती है, ग्रीफ़ होता है, तो वो बर्दाश्त करते हैं, सब्र करते हैं। दोनों सूरतों में उनको रिवॉर्ड मिल रहा है। तो सबसे बड़ी वजह क्या है मायूसी होने की या टूवर्ड्स जाने की? इसकी वजह क्या होती है? दुनियावी रग़बत होती है, मटेरियलिस्टिक थिंकिंग। हम मालो असबाब
دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے زیادہ سوچتے ہیں، اور کمپیریزن کرنا، مقابلہ کرنا، تفاخر دکھانا ایک دوسرے کو. جب ایک شخص یہ کام نہیں کر پاتا تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کے اندر ڈیپریویشن یعنی کہ ایک کمی فیل ہوتی ہے، اور وہ پھر ایز اے رزلٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کو دوش دینا یا قسمت کو دوش دینا، بلیم کرتا ہے. ہم نے پہلے بتایا کہ مایوسی جو ہے ایک نفسیاتی سائیکولوجیکل پرابلم بھی ہو سکتی ہے، کنڈیشن بھی ہے، کیفیت ہے. اور انسان اگر وہ جیسے جیسے محنت کرتا ہے، ہارڈ ورک کرتا ہے، اگر اس کو سمر یا ریزلٹس نظر نہ ملے، انکریجمنٹ نہ ہو، اپریشیٹ نہ کیا جائے، تو اس کے اندر مایوسی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے بہت ساری ریزن ہو سکتی ہیں، ہر انسان کا ماحول ڈفرینٹ ہے. اسی طرح ایک انسان ایسا ہے جس کا کوئی حادثہ یا ٹریجڈی پاسٹ میں ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے دل و دماغ میں وہ حاوی ہوتی ہے، اور وہ اس کو سیڈنس، گریف کی طرف اور پھر مایوسی کی طرف لے کے جاتی ہے. تو حالانکہ تقدیر میں، قسمت میں ہر کچھ جو ہے سب کچھ اٹل لکھا ہوا ہے، جو کچھ ہونا ہے وہ ہوگا، اور جو آپ کے ہاتھ میں چیز نہیں ہے آپ اس کو نہیں کر سکتے کنٹرول. تو مایوس اور غمگین ہونا یعنی کہ سیڈ ہونا، یہ ٹورڈ جاتا ہے مایوسی کی طرف اور ناشکری کی طرف. اب نوٹ کریں، ہم انسان کی جب عقل اور صلاحیتیں کب کام کرنا چھوڑتی ہیں؟ جب وہ فزیکلی، بیسیکلی جب مینٹلی جو ہے وہ جب مایوس ہونا شروع ہوتا ہے، تو فزیکلی بھی اس کے اندر جسم، اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. آہستہ آہستہ وہ سست اور لیزی ہو جاتا ہے. دنیاوی لائف میں اگر ہم دیکھیں نا، آج کل کے دور میں خاص طور پہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی ہے، خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ تقابل کرنا، آگے بڑھنا، بھاگنا، دوڑ ریس لگی ہوئی ہے، اور کریئر ہے، ایجوکیشن ہے، پروفیشنلزم ہے، بزنس، پیسہ، سب کچھ. اب جو لوگ تیزی سے جا رہے ہیں دوسرے لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں اور مایوس ہوتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، کوئی ریزن ہوتی ہے ان کی جو بھی. اب ایگزیجریشن، مبالغہ بھی بہت کچھ ہے اس جھوٹ کے دور میں. ہر جگہ آپ دیکھیں لوگ اپنے آپ کو برتر اور شو آف کرنے کے لیے لگے ہوئے ہوتے ہیں. رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ جو کمزور ہوتے ہیں اکنامیکل، معاشی طور پہ، وہ اور مایوسی کی طرف جاتے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا کہ کیا کرنا ہے. تو لوگوں میں ایک بے یقینی، انسرٹینٹی پھیلی ہوئی ہے. خاص طور پہ آج کل کی نوجوان نسل جو آپ دیکھیں، ان میں امید اور نا امیدی دونوں طرف وہ بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں، یعنی ان کا فیوچر نہیں پتا ان کو کیا کرنا ہے. پلس ان کے اندر ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ گیو اپ کر دیتے ہیں فوراً، یعنی کہ ریزیلینس، یعنی ان کے آگے بڑھنے کی تمنا وغیرہ کچھ نہیں، کوئی محنت نہیں کرنا. تو بنیادی بات سمجھ میں جو آتی ہے، ہمیں کلیئر ہوتی ہے کہ مایوسی جو ہے یعنی ڈس اپوائنٹمنٹ یا ڈسپیئر انسان جب ہوتا ہے کہ جب وہ اس کے تھاٹس چینج ہونا شروع ہوتے ہیں اور وہ کچھ کر نہیں پا رہا ہوتا. اب سیورل فیکٹرز ہیں جو ہم نے ڈسکس کیے. صرف مایوس جو ہے غریب اور جو ناکام لوگ نہیں ہوتے، بلکہ سم ٹائم خوشحال اچھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، ان کے اپنے لیولز ہیں مایوسی کے، سیلف میڈ ہوتے ہیں سم ٹائم. تو مایوسی، سیڈنس یا ڈپریشن جب مزید آگے بڑھتا ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں جب ہائیسٹ لیول پہ جاتا ہے تو پرابلم شروع ہوتی ہے انسان کے ساتھ، نفسیاتی پرابلم. ان میں سب سے ایک اہم جو ہے، کیونکہ دیکھیں یہ مایوسی کرنا، فیل کرنا، اس چیز کو بیٹھ کے سوچنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کے اندر ایک ایسی تکلیف، ایک ایسی بربادی کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوتا ہے، جو کہ ایسا گناہ ہوتا ہے جس میں کوئی لذت بھی نہیں ہوتی. یعنی کہا جاتا ہے نا مایوسی کفر ہے، تو وہ یہی ڈائریکشن بنتی ہے، گناہ کبیرہ بن جاتا ہے. یہ وجہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں اگر ہم اسٹڈی کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مایوسی جو ہے وہ ٹورڈس لے کے آتی ہے ناشکراپن، یعنی انگریٹفل ہونا. آپ کس طرح سے اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ آپ کو دیا ہوا ہوتا ہے، نعمتیں بھی ہوتی ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں اس کے حساب سے، لمٹ کے حساب سے دی ہوئی ہوتی ہیں، ریوارڈز ہیں، رحمتیں ہیں، بلیسنگز ہیں، ہر انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتی ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتی کیونکہ ہم گرانٹیڈ لیتے ہیں ان کو، ہم شکر ادا نہیں کرتے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم ان چیزوں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں جو دنیاوی حرص، تمنا اور تفاخر، جیسے میں نے کہا، دکھانا، شو آف کرنا، اس سینس میں آگے بڑھنے کی چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر یہ ایٹیٹیوڈ، برتاؤ جو ہوتا ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے، یہی چیز لے کے جاتی ہے کفر کی طرف. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایکچولی نظر آتا ہے کہ مایوس ہو رہے ہیں آپ کو یقین ہی نہیں ہے، اعتماد ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمت نازل کرتا ہے اور آپ کو آلریڈی بہت کچھ دیا ہوا ہے. تو یہی کفر ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں گے کفر ہے کیا؟ ناشکراپن. تو اب قرآن پاک میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ مایوسی کی سب سے بڑی مثال جو ہے، ایگزامپل جو ہے، وہ کس کو دی گئی؟ ابلیس کو، یعنی شیطان کو. آپ دیکھیں کہ ابلیس کا جو ورڈ ہے اب لسا سے نکلا ہے، اور ابلیس کا مطلب یہی ہے کہ انتہائی مایوس، غمگین، شکستہ دل، یعنی بروکن ہارٹڈ. ایسا جس میں مایوسی، جس سے آپ کو ایسا مطلب غم ہوتا ہے، یعنی ایسی مایوسی جس کو آپ کو مز لاحق ہو جائے، یعنی کہ وہ ہائیسٹ لیول ہے یہ. اور یہ شیطان کے لیے خاص طور پہ استعمال ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مکمل طور پہ باہر ہو گیا تھا. اس کو پتا تھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو اس لیے قرآن پاک میں اس کو کہا گیا ہے کہ ابلیس کہا گیا ہے. اب قرآن کے مطابق جو ہے، جب شیطان ظاہر سے ہمارا کھلا دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ شیطان کے قدموں کے پیچھے مت جاؤ، یعنی کہ اس کے فالو بھی نہ کرو اس کو. کیا مطلب ہے؟ کیونکہ وہ بھی انسان کو جو ہے ٹورڈس مایوسی کی طرف لے کے جاتا ہے آہستہ آہستہ. کیسے؟ آپ کو چھوٹے چھوٹے گناہ کرواتا ہے آپ سے، آپ سن کرتے ہیں،
آپ کو یہ یقین دلاتا ہے کہ آپ کی لذت ہے اس میں گناہ میں وغیرہ وغیرہ. آہستہ آہستہ انسان جب آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو دلدل میں چلا جاتا ہے گناہوں کی. پھر وہ خود مایوس ہوتا ہے کہ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا, میں واپس بھی نہیں آ سکتا بھلائی کی طرف. یعنی وہ توبہ استغفار کرنا اور بچنا وہ اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے, وہ اس لیول پہنچا دیتا ہے ابلیس ان کو, یعنی مایوسی کے ہائیسٹ لیول, اور وہ کفر کرنا شروع ہوتا ہے انسان. تو سمجھنے والی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج کل کے دور میں کیا کچھ نہیں ہو رہا. آج کل ہر جگہ یہ چیز کامن نظر آ رہی ہے, مایوسی, ڈیسپریشن وغیرہ وغیرہ. اب قرآن پاک میں ایک اور لفظ یوز ہوا ہے مایوسی کے لیے, کاف دو نقطہ والا نون اینڈ طا, یعنی باب نصرہ سے اور با سمیہ سے دونوں سے آتا ہے. کانتا یقنتو کنوتن, نا امید ہونا, مایوس ہونا, اور اس سے کنوتن بھی نکلتا ہے, یعنی بے انتہا نا امید اور مایوس. اب ایسا شخص جو ہر لحاظ سے ہر معاملے میں بالکل نیگیٹو تھنکنگ رکھتا ہو, تاریک سوچ, اور ہمیشہ نقصان برائی کی طرف سوچتا ہو, بھلائی یا پازیٹیو اس کو چھو کر نہ گزرے, تو ایسے شخص کو کنوتن کہتے ہیں. یعنی کہ سورہ فصلت میں دیکھیں آیت 49 میں یہی بات ہے کہ انسان بھلائی دعائیں مانگتے ہوئے تھکتا نہیں ہے, لیکن جیسے کوئی آفت آتی ہے فوراً مایوس ہو جاتا ہے, ہارٹ بروکن ہو جاتا ہے. تو کیا مطلب ہے, یہ بتانے کا مقصد ہے کہ مایوسی جو ہے انسان کو کس طرح لے کے آتی ہے, کفر کی طرف لے کے آتی ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ مایوسی سورہ ہجر میں اگر آپ دیکھیں کہ تعالیٰ یہی فرمانا ہے کہ مایوس ہو جانے والوں میں مت جاؤ, اور یہی لوگ کافر اور گمراہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مکمل رحمت سے یہی کافر اور گمراہ ہی ہوتے ہیں بیسیکلی, کیونکہ ہمارے اسلام دین میں تو ہمیں پھر بھی توبہ استغفار کرنا اور پازیٹیوٹی دکھائی جاتی ہے اور ہے ہمارے. اب ایک اور سچویشن انسان پہ جب غم یا سیڈنس آتی ہے, گریف ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں ساتھ ہوں تمہارے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ مایوسی سے نکالنا چاہتے ہیں انسان کو, کیونکہ غمگین انسان, سیڈ انسان, وہ بھی مایوسی کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور. تو جو چیز انسان کے اختیار میں نہیں ہے اس کو غم نہیں کرنا چاہیے اس پہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب کچھ ٹیسٹ اور آزمائش کے لیے بھیجا ہے, اور ٹوٹل بھروسہ یا توکل کرنا یہی ایکچوئل اللہ تعالیٰ کا ایک وہ پیغام, میسیج ہے ہمارے لیے. بات یہ ہے کہ پوری زندگی ہماری گزر جاتی ہے اور بہت سے لوگ ٹائم ضائع کرتے ہیں. آپ دیکھیں ٹائم ہی ایکچولی زندگی ہے. جو لوگ اس زندگی کو ضائع کر دیتے ہیں پوری زندگی ان کی ضائع ہوتی ہے. انسان کی سب سے بڑی جو ہے جمع پونجی دولت نہیں ہے, اس کا ٹائم ہے. اگر صحیح طرح سے پلاننگ کر کے آپ استعمال کریں اور آپ خوش بھی رہیں گے, ہیپی بھی رہیں گے, دوسروں کو بھی خوش رکھیں گے. ایک چینی کہاوت ہے کہ مچھلی پکڑنے کے لیے صرف دریا کے کنارے پہ جو ہے ہر انسان یعنی جو بیٹھتا ہے, صرف بیٹھنا کافی نہیں ہے بلکہ جال بھی چاہیے, اس کو نیٹ چاہیے, یعنی پلاننگ جو ہے, آرگنائزیشن وغیرہ وغیرہ. انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے, اگر بار بار غلطیاں ہوں اور وہ نہ سیکھے تو پھر وہ اس کی پوری شخصیت پہ چھاپ پڑتی ہے, ایک اسٹیمپ پڑ جاتی ہے کہ آپ کی لائف پہ اثر انداز ہوتی ہے. تو کیا آپ غور کریں کہ جو مایوسی ہے اس کے بہت سارے فیکٹرز ہم نے ڈسکس کیے ہیں, لیکن اس میں ایک اور بڑی اہم بات کاہلی, سستی اور بزدلی بھی ہے. یعنی نیگیٹو سوچ رکھنا اور آگے نہ بڑھنا, اور اپنے اسٹارٹ کو ہی گیو اپ کر دینا. مسلسل جدوجہد جو بندے کرتے ہیں صحیح ڈائریکشن میں پازیٹیوٹی کی وجہ سے, پھر وہ آگے نکلتے ہیں, ان کی صلاحیتیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جیسے ایک عالم نے کہا, ایک کوٹ ہے کہ اس دنیا میں اگر امید یا ہوپ جو ہوتی ہے, اگر اس کی حقیقت ہی نہ ہوتی تو کبھی کوئی پھر گھر بھی نہیں بناتا اپنا, کوئی پودا یا درخت بھی نہیں لگاتا. مطلب یہ کہ ہوپ ہے, اور اسی کو کہتے ہیں ہوپ سسٹینس ان دا ورلڈ. انگلش میں ایک اور کہتے ہیں کہ دیر از اے لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل, یعنی کہ امید کی کرن ہوتی ہے. تو مایوسی جو ہے وہ صرف کافروں اور گمراہ لوگوں کے لیے تعالیٰ نے کہا ہے, قرآن حدیث میں ہے, قرآن میں ہے کہ فلا تکم من القانتین, یعنی آپ مایوس لوگوں کی طرف نہ جائیں, صرف گمراہ کافر لوگ ہی ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ مایوسی کیا ہے, اس کو ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اب اس کی سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ایک ایگزامپل دی جائے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے آدھا گلاس پانی کا بھرا ہوا ہے, جو کہ بہت کامن ایگزامپل ہے. تو جو لوگ اس کہتے ہیں کہ آدھا پانی اس میں کم ہے, تو وہ ان کی پیسیمسٹ سوچ ہوتی ہے, یعنی کہ وہ نا امیدی کی طرف ہوتے ہیں, وہ مایوسی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ پانی آدھا ایٹ لیسٹ ہے تو صحیح اس کے اندر, تو وہ آپٹیمسٹ سوچ ہوتی ہے, یعنی پازیٹیو سوچ ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ الحمد للہ کچھ تو ہے آپ کے پاس. تو آپ نوٹس کریں ہمارے نوجوان نسل وہ یہی چیز اسی پھنسے میں, اسی مایوسی کے اندر کہ کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا. حالانکہ آپ دیکھیں قرآن و حدیث میں سب جگہ بیان ہے کہ ہر پریشانی کے بعد راحت اور خوشی بھی ہے. سورہ علم نشرح میں دیکھیں. پھر ایک اور اہم بات آپ غور کریں کہ جو لوگ مایوس ہوتے ہیں تو بیسکلی وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہیں آپ کے ساتھ. یعنی کہ توکل کرنا, اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ, اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ پہ یقین ہونا, بھروسہ کرنا, یہ صرف مومن لوگ ہی کرتے ہیں. تو جو کافر ہے ان کو تو کوئی بھی بندہ آگے کہہ سکتا ہے کہ اس طرح سے ہے. تو ہمیں جب ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں تو ایک صحیح انسان مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت کو, مشیت کو صحیح سمجھتا ہے, وہ اس طرح سے چلتا ہے, وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا. کیونکہ مصیبت پریشانیاں جو بھی آتی ہیں, سیڈنس آتی ہے, وہ سب اس کی لائف کا ایک حصہ ہیں. تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں, آپ سرخرو ہوں اس کے اندر سے, اور آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ہر حال میں.
تو آئی ہوپ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ مایوس لوگوں سے بچائے، ان کے ساتھ بیٹھنے سے، اور ہمیں ایک اچھا اور ایک صحیح مومن بنائے انشاءاللہ.